مرحبا رمضان ہے اللہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो सिर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है, जिनका ये कहना है कि रमज़ान मुबारक में नेकी की बारिश नहीं रुकनी चाहिए, नेकी की कार खैर नहीं रुकनी चाहिए, नेकी के काम नहीं रुकने चाहिए। आप घर पर रहते हुए भी नेकी के काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकी फैलाएँ और नेकी की टोकरी को भी ज़रूर याद रखें। ये सच टीवी की काविश है जो कि आपको मुख्तलिफ तंदूरों पर नज़र आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें और अपने बहन भाइयों की मदद करें। मैं अज़हर अली आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को आज के टॉपिक के हवाले से बताएं। जी, आज का टॉपिक तो मेरा ख्याल माह मुबारक रमज़ान के जो मारूफ़ तरीन टॉपिक्स होते हैं और जो हम सदियों से ये मनाते चले आ रहे हैं, इस्लाम और कुफ्र का पहला मारिका यौम बद्र के उन्वान से, और इसकी सिग्निफिकेंस आप ये कह सकती हैं कि 13 साला मक्की ज़िंदगी में जो ज़ुल्म सितम, जो मसाइब व आलाम और जिस तरह से मुसलमानों पर घेरा तंग कर दिया गया था, और ये जो मैंने अर्ज़ किया ज़ुल्म सितम मसाइब व आलाम ढाए गए, लेकिन मसलहत खुदावंदी के तहत और जो एक हिकमत अमली कह लीजिए, उस मसलहत के तहत मुसलमानों को जवाब देने की आज़ादी नहीं थी, यानी इजाज़त नहीं थी। वो ज़ाहिर है अगर जवाब देते और उस तरफ से और ज़्यादा फोर्स होती तो और ज़्यादा फिर मसाइल बढ़ते। तो जब मदीना हिजरत हुई, इस्लामी हुकूमत कायम हुई, तो अब ये तकरीबन यानी बाकायदा ये पहला मौका था कि जिसमें कुफ़ार के मुकाबले में फिर जिहाद की इजाज़त बाकायदा एक जंग के हवाले से हुई। तो और फिर इसके बाद इस मार्के ने इस्लामी हुकूमत पर, इस्लामी तारीख़ पर और इस्लाम के सफ़र पर क्या असरात मुरतब किए, उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट। जनाब हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौलाना हैदर अलवी साहब भी मौजूद हैं। आज कुछ सीट चेंज है, लेकिन बहरहाल वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब मौलाना मुनीर आलम हज़ारवी साहब और जनाब मौलाना सज्जाद हुसैन काज़मी साहब। ये शख्सियात, इनके मेरा ख्याल है तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, तीनों हज़रात नामवर आलिम दीन और ख़तीब हैं। और जी आप फरमाइए। एक और मेहमान भी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ भी कराते हैं। हम सूफ़ी सिंगर हैं, नात ख़्वां हैं, शबीउल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहते हैं और हमेशा की तरह उनसे गुजारिश करेंगे। हम कहते हैं, और इनका जो काम है बहुत ज़्यादा वो सूफ़ी म्यूज़िक पर काम है। और आप जानती हैं पाकिस्तान में तो सूफिया ने, और ये जो बर्रे सगीर पाक व हिंद है, इसमें इस्लाम के फैलाने में, इशाअत में सूफिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और उसमें फिर जो उनके मुख्तलिफ़ तरीक़े थे, उन तरीक़ों के ज़रिए उन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इस्लाम की हक़ानियत का पैगाम दिया। तो सूफ़ी म्यूज़िक एक बहुत अहम ट्रेडिशन है हमारे। जी हम आपसे दरख्वास्त करेंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। है इश्क दा जलवा हर हर जा, है इश्क दा जलवा हर हर जा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। खुद आशिक खुद माशूक बनया, खुद आशिक खुद माशूक बनया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कदी मूसा थी मीकात चढ़े, कदी मूसा थी मीकात चढ़े। वलवाज करे तो रात पढ़े, कदी मूसा थी मीकात चढ़े।
الواز کرے تو رات پڑھے کدی سا یحییٰ ذکریا سبحان اللہ سبحان اللہ خود بلبل تے پروان آئے خود بلبل تے پروان آئے گل شمع تے دیوان آئے گل شمع تے دیوان آئے تھی چاند چکور نو موہ لیا تھی چاند چکور نو موہ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے فرید پریت دی ریت عجب ہے فرید پریت دی ریت عجب ہے درد تے سوز دی گیت عجب سن سمجھو سارے اہل صفا سن سمجھو سارے اہل صفا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ہم سے آغاز ہوا اور آج کا دن بڑا سگنیفیکنٹ دن جناب مولانا حیدر علوی صاحب آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں حسب معمول جو میں نے عرض کیا کہ یوم بدر عالم اسلام کا اور عالم اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا معرکہ ہے بلکہ یوں کہ یہ پہلا بڑا معرکہ ہے اس کی سگنیفیکنس اس کی خصوصیت اسلامی تاریخ اور اسلام کا یہ سارا جو پیغام پھیلا اور اس میں جو اس کا سگنیفیکنس اہمیت ہے وہ بیان فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق واہ واہ اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی یقیناً قلندر لاہوری علامہ اقبال نے اس پورے ماحول کو ایسے پیش کر دیا ہمارے لیے کہ اس ایک شعر کے اندر یوں لگتا ہے پوری داستان غزوہ بدر کی انہوں نے بیان کی ہے بظاہر لٹے پٹے مسلمان ایسے کہ ہجرت کے سبب ان کے پاس نہ مال ہے نہ ان کے پاس جائیداد ہے تو انصار مدینہ نے ایک کمال مواخات کا وہاں مظاہرہ کیا تو گویا مسلمان اپنے پاؤں پہ بہت جلدی کھڑے ہونے نظر آ گئے ایسے میں 2 سن ہجری میں ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سب سے بڑی اہم شاہراہ جو مدینہ کے پاس سے گزرتی تھی شام کے راستے تجارت کے لیے انہیں یہ محسوس ہونے لگ گیا مکہ والوں کو کہ جو ہی مسلمان وہاں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں تب ہمارے لیے اپنا مال تجارت لے کر گزرنا مشکل ہے انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا 1-2 چھوٹے چھوٹے واقعات راستے میں ہوتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ وہاں سب سے زیادہ جس کو وہ عقل مند سمجھتے تھے اور تجارت پہ میں بڑا زیرک سمجھتے تھے ابو سفیان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہم ایک ایسا مال تجارت کے اوپر مبنی وفد بھیجنے لگے ہیں جس میں تمام مکہ والے اپنا حصہ ڈالیں گے اور اس سے جتنا نفع حاصل ہوگا وہ مسلم ریاست مدینہ کو ختم کرنے نبی کریم کو ختم کرنے اصحاب و اہل بیت کو ختم کرنے کے اوپر خرچ ہوگا کہا جاتا ہے کہ خواتین نے اپنے زیور تک اتار کے دے دیے اور یوں ایک بڑی تیاری کی انہوں نے کوشش کی اور خدا تعالیٰ کی مدد اور منشا یوم الفرقان اسے کہا گیا اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم تعداد میں بہت کم تھے یہ خدا کی نصرت کی وجہ یقیناً اس کے اوپر مزید آگے چل کر بات جناب مولانا سجاد حسین کاظمی صاحب بڑا اچھے طریقے سے اس کا پس منظر بیان کیا یعنی ایک پس منظر تو خود جو 13 سالہ مکی زندگی ہے اس کا ظلم و ستم مصائب اور رسول پاک پر اور جو مسلمان تھے ان پر جس قدر مصیبتیں ڈھائی گئیں یہ تاریخ میں شاید ہی جو ایسا باب رقم ہوا ہو مصائب و علام کا ایک تو پس منظر وہ ہے پھر مسلمان ہجرت کر کے
اور مدینہ آ جاتے ہیں، ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں، اور وہ کسی کو تنگ نہیں کر رہے، وہ صرف اپنے اس خطے میں اللہ کے احکام نافذ کر رہے ہیں، لیکن بار بار حملے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے حملے ہوتے ہیں، اور پھر ایک بڑا پلان بنایا جاتا ہے جو حیدر علوی صاحب نے بتایا۔ دیکھیے جی کہ مارکہ حق و باطل اللہ تعالیٰ نے جو ہی حضرت انسان کو اس زمین پہ بسایا، اس کے ساتھ ہی مارکہ حق و باطل کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح بات، مکہ کی سرزمین تھی، انداز بدلے، صحیح بات، لیکن یہ مقابلہ بازی، یہ میدان جو سجے ہیں مختلف انداز کے سجے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ قبل از ہجرت اور انداز کے حملے تھے، جی جی، اور بعد از ہجرت اس انداز کے حملوں کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ لیکن قبل از ہجرت حملے ہیں یا بعد از ہجرت، ایک طے شدہ بات ہے، چاہے آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یا غیر اسلام کی، کسی مرحلے میں بھی انسانی اقدار، اسلامی اقدار کو نبی مکرم اسلام یا آپ کے باصفا اصحاب و آل کہیں بھی انسانی اقدار کو پامال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ انسانی اقدار کا احیاء کرتے ہوئے نظر آتے، بالکل اسلامی اقدار کا احیاء کرتے ہوئے نظر، اور آپ نے مکی زندگی میں بھی اور اس کے بعد مدنی زندگی میں بھی یہ ثابت کیا اپنے عمل و کردار سے کہ اسلام ایک صلح و آشتی کا مذہب ہے، نہ ہی جنگ و جدال کا۔ یہ تاریخ اس بات کی گواہی اس طرح دیتی ہے کہ جو 84 جنگیں اور غزوہ ہوئے 84 کے قریب 10 سال میں، ان 84 غزووں میں بیشتر تقریباً سب ہی وہ کافروں کی طرف سے شروع ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے اپنی دفاع میں وہ پھر اس کے پس منظر ہیں۔ ان 84 غزووں میں مسلمان اور کافر ملا کے کوئی 400 کے قریب لوگ، ان 84 غزووں میں، اب ہر غزوے کا آپ لگا لیجئے، تو وہ تو جو مولانا صاحب نے فرمایا، لیکن مجھے لگتا ہے وقفے کے بعد میں آپ کی بات شروع کریں گے یہیں سے، اور پھر جناب مولانا۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا جی ناظرین، مرحبا اسٹار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جی جناب مولانا سجاد حسین اعظمی صاحب فرما رہے تھے اس مارکہ حق و باطل، جو پہلا بڑا مارکہ حق و باطل کا یوم بدر کے موقع پر ہوا، اور کچھ ایسی ٹریڈیشنز، ایسی روایات طے ہوئیں کہ جنہوں نے پھر اسلامی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ مولانا صاحب فرما رہے تھے، میں نے آپ کی تائید میں ایک بات کی تھی کہ اسلام نے، یہ بعض اوقات کہا جاتا ہے جی اتنی جنگیں ہوئیں، تو ایک تو جنگیں اسلام نے شروع نہیں کی بدر کے حوالے سے بھی، اور دوسرا آپ مجموعی طور پہ دیکھیں کہ کتنا، اس کی وجہ کیا تھی، یہ بھی بعد میں بیان میرا خیال ہے کرتے ہیں آپ اپنی بات۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ حضرت کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، کسی دور میں بھی نبی مکرم اسلام اور آپ کے اصحاب باوفا اور آپ کی آل جو سیرت مصطفیٰ کے حقیقی آئینہ دار ہیں، کسی مرحلے میں بھی انسانی اقدار کو پامال کرتے ہوئے نہیں نظر آتے، بلکہ انسانی اقدار کا احیاء کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ نے اپنی عملی حیات کے ذریعے ثابت کیا کہ اسلام ایک مکتب صلح و آشتی ہے، اسلام ایک مکتب رحمت و کرامت ہے، اسلام ایک مکتب محبت و عشق ہے، نفرتوں کا مکتب نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ہر مرحلے میں پیش کیا، اور خود جنگ بعد جس کی طرف علوی صاحب نے اس دن کی اہمیت، چونکہ ماہ رمضان بہار قرآن ہے، اگر قرآن کریم کی طرف ہمارے قارئین خصوصاً سورہ انفال کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور چھوٹی موٹی تفسیر کو دیکھیں، جو بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے اہم مارکے ہوئے نبی مکرم اسلام کے دور میں،
اور بڑے بڑے اہم کارنامے انجام دیے گئے، لیکن جتنی قرآن نے اہمیت غزوہ بدر کو دی ہے اور ایک اصول تا روز قیامت اہل اسلام کے لیے وضع کر دیے کہ کن کن اصولوں پہ کس کس انداز سے تمہیں جنگ کرنا ہوگی اور تمہارے لیے کامیابی اور فتح کا نسخہ کیا ہے، وہ بھی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کی روشنی میں جتنی اہمیت جنگ بدر اور غزوہ بدر کو دی گئی ہے، اتنی اہمیت کہیں بھی ذکر ضرور آیا مختلف جنگوں کا، لیکن اتنی اہمیت کسی اور جنگ کی ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں نہیں جی بالکل اور یہی تسلسل ہے جس کا آغاز مارکہ ادائی جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، دو بدو جنگ جی آغاز ہوا جنگ بدر سے، اور یہ سلسلہ حق و باطل کا چلتا چلتا پہنچتا ہے کربلا تک، اور کربلا سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر تا روز قیامت یہ حق و باطل کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب، ابھی اس کے پس منظر پر ہی بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ابھی وقت ہوگا ہم وہ جو مارکہ ہوا وہ بھی پھر کمال کا مارکہ ہوا، تو وہ بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات کیا جو اسلام کے مخالفین ہیں وہ تو فوراً یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تلوار سے پھیلا، تو جنگ بدر کا بھی پس منظر مولانا صاحبان نے بڑا اچھا بیان کیا کہ یہ بھی جاہریت تھی ان کی طرف سے، اور یہ جو نکلے تھے یہ اپنے ڈیفنس میں نکلے تھے۔ اس پہ آپ بھی اگر کچھ فرمانا چاہیں، اور پھر ہم جنگ کے حالات میں بھی وارد ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عابدی صاحب، اما ارسلان صاحبہ، سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں، اور پھر اس اہم موضوع پر کچھ کہنے کو موقع میسر آ رہا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو مجھ سے پہلے علامہ حیدر علوی صاحب اور علامہ سید سجاد حسین کاظمی صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں بات کی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، واہ واہ، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ ماننا پڑے گا کہ یہ معاملہ بدر ایک نیا آغاز کہہ سکتے ہیں اس سلسلے کا، لیکن بہت پہلے سے یہ معاملات جی چلے آ رہے تھے، یعنی ایک نیا چیپٹر کہہ ایک لیجیے نیا پوری چیپٹر کتاب کا، کتاب تاریخ چلا، اور اس کا اپنا رنگ اور اپنا انداز تھا۔ آج یقیناً بدر کے میدان میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 14 جان نثار شہید ہوئے، جی جی اور 14 کا عدد بھی بڑا خاص عدد ہے، صحیح بات، اور اگر اس کو جوڑا جائے تو اس سے زیادہ خاص ہو جاتا ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، 14 ہیں، اور اگر 4 اور 1 کو ملایا جائے تو وہ 5 کا عدد بنتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کو اٹھان دینے والی ہستیاں ہیں وہ 14 ہیں جو معرکہ بدر میں اپنی جان آفرین کے حوالے کر گئے۔ کوئی شک، اور آپ جانتے ہیں سارا انٹلیکچوئل مجمع ہے، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سننے والے بھی بہت معلومات رکھنے والے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مینار کی چوٹی نے کبھی بنیاد کے پتھر دیکھیں۔ بالکل صحیح، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کبھی بھی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ کوئی شک نہیں، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہمارے شہداء کی، باقی مقتولین بدر اور جو قریش کے مقتولین تھے ان پر بعد میں بات کریں گے، اسلام کے جو بنیادی ہیروز ہیں وہ 14 ہیں، صحیح بات، انہوں نے جان دی۔ اور جیسے علماء کرام نے اشارہ کیا کہ جتنی اہمیت قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہمارے اس غزوہ بدر کو ملتی ہے، جنگیں بھی ہوتی رہیں گی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج بھی بہت سے لوگ حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بے شک، لیکن کچھ پہلے بھی وفائیں چاہیے، پھر دعائیں کام کریں گے۔ صحیح بات، وہ بھی وہاں بھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ، اور ہم نے اس طرف جانا ہے۔ لیکن جو لفظ قرآن نے، جو کلمہ قرآن نے غزوہ بدر کے لیے استعمال کیا ہے، وہ یوم الفرقان اس کو کہا گیا ہے۔ جی جی سبحان اللہ، یہ اعزاز کسی جنگ کے حصے میں نہیں آئے گا۔ بالکل، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 14 پر، بنیادی 14 شہداء پر قیامت کی صبح تک آنے والا شہید کھڑا ہے، بالکل ٹھیک، تو ماننا پڑے گا کہ غزوہ بدر کی فتح پر ہر فتح بھی کھڑی نظر آتی ہے۔ جی کوئی شک نہیں، اس لیے اسلام نے بڑے بڑے معرکے سر کیے ہیں، رومن اور پرشین امپائر کو اپنے زیر نگین کیا ہے، لیکن اس
رومن اور پرشین امپائر کی شکست یقیناً ہمیں کسی بھی دور میں نظر آئے گی، چاہے وہ اسلام کا کوئی بھی دور ہو، لیکن کبھی بھی بدر والوں کو بھلا کر وہ مینار کھڑا ہوتا نظر نہیں آتا، کوئی شک نہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو غزوہ بدر میں گئے وہ کمال کے تھے، وہ عظمت والے تھے، وہ شان والے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر 13 سالہ مکی دور کے بعد یقیناً جو ہی آپ مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو عین 17 ماہ کے بعد سرکار کو 12 رمضان المبارک کو مدینہ شریف سے بھی کوچ کرنا پڑا، لیکن کس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کس رنگ سے مجاہدین گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ طاقتیں شروع سے حق اور باطل نے اپنے آمنے سامنے رہنا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل مقابل نہ ہو اور حق نکھر جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندھیرا سامنے نہ ہو تو روشنی نکھر جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہالت سامنے نہ ہو تو شعور کا نام آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شعور کی کرن اجاگر کرنے کے مرحلے کا نام، روشنی کی کرنوں کو کائنات میں بکھیرنے کے مرحلے کا نام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ذو افشانیوں کو پوری کائنات پر محیط کرنے کے مرحلے کا نام اگر دیا جائے تو اس کا نام یوم الفرقان یا غزوہ بدر ہے۔ ماشاءاللہ، وہ ایک بڑی اچھی بات ریلیٹ کی مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب نے کہ یہ مارکہ پہلا مارکہ تھا، اور جتنے بھی مارکے بعد میں ہوئے وہ ظاہر ہے کہ اس مارکے ہی کی بدولت آگے بڑھے۔ خدا نہ خواستہ جیسے رسول اللہ نے دعا بھی کی تھی، اس پہ بات بھی کریں گے کہ اگر وہاں شکست ہو جاتی تو پھر آگے جنگیں کہاں ہونی تھی۔ ایک ذکر کیا کہ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام تک دعا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ شامل ہوں، تو وہ آپ عدد کی بات کر رہے تھے، تو جو 313 کا عدد بدر میں ہمیں ملتا ہے تو حضرت امام مہدی کے کمانڈرز میں 313 کا عدد ملتا ہے کہ جو ان کے ہراول دستہ ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وہ 313 کو ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے باقی لوگ نہیں ہوں گے، لوگ کچھ ڈر بھی جاتے ہیں کہ اچھا صرف 313 ہوں گے، لیکن ان کے کمانڈرز کہہ لیجئے 313۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے بعد میں علوی صاحب؟ جی میں صرف اتنا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم سادات اور بنی ہاشم کے حوالے سے تھوڑا سا کترا جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم ہے، جب انصار میں سے 3، میں چونکہ اس وقت نام مینشن نہیں کر سکوں گا وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو جب وہ چھلانگ لگا کے آئے تو قریش نے اپنے مقابل مانگے تو کملی والے نے، میں سمجھتا ہوں انصار ریزرو تھے، وہ انصار ہے، نام ہی ان کا انصار ہے۔ مدینہ طیبہ کا ایک مجاہد آپ لے لیں، ایک ایمان والا لے لیں، پورے عرب کے ایمان کو تولیں، وہ مدینے والے کا ایمان ان سے بالا تر ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین میں جانے والے بھی اور لوگ بھی موجود تھے، لیکن کیا کہنے، میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کی صبح تک میں اسلام کی بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں، میں اگر آواز دوں گا تو یا مولا علی کو دوں گا، یا امیر حمزہ کو دوں گا، یا ابو عبیدہ کو دوں گا۔ بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس گھرانے کا بنیاد فراہم کرنا اسلام کو، یہ اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ آپ نے اس کی ابتدا رکھ دی کیونکہ پہلا وہ تھا تو ہم کہتے ہیں اس کا پس منظر اور اس غزوے کی اہمیت پر بات ہو جائے، پھر انشاءاللہ افطار سے پہلے بھی افطار کے بعد بھی ہمارا سیگمنٹ ہے، اور تاریخ پر بھی اور جنگ پر بھی پوری بات ہوگی۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، پس منظر تو ہو گیا، اور ایک اور پوائنٹ آپ تینوں شخصیات نے بہت اچھا ریز کر دیا کہ اسلام جنگوں کا دین نہیں ہے، اور اس کی وضاحت آ گئی کہ 84 جنگوں میں کل ملا کے مسلمان کافر 400، تو یہ تو کتنا عدد بنتا ہے، 4-5 کا عدد بنتا ہے شاید کہ فی جنگ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے بڑے کڑے، جو منیر عالم ہزاروی صاحب نے بھی کہا اور مولانا صاحب نے بھی کہا تھا، سجاد کاظمی صاحب نے بڑے کڑا معیار مقرر کر دیا تھا کہ آپ نے جنگ میں وار کیسے کرنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، اچھا جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، پھر جب فتح ہو جائے تو درخت نہیں کاٹنے، کنویں کے پانی کو خراب نہیں کرنا، یعنی وہ اتنی زیادہ بندشیں ہو گئیں تو اس بندش میں رہ کے تو پھر لڑنا جو ہے تو وہ وہی ہوا۔ فرمائیے گا۔ میرے خیال انسانی تاریخ میں جو جنگ کے لیے قوانین ہیں، شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سپہ سالار ہیں جنہوں نے ان کا اجرا فرمایا، اور اجرا کرنے کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر
नबी करीम साहिब लौलाक ने निगरानी भी फरमाई कि क्या मैं मेरे तो अलवी साहब हैरान होता हूँ इस बात पे कि जंगों में खोपड़ियों के मीनार बनाए जाते हैं। तारीख में है कि वो कत्ल करते थे और फिर उनके सर काट के उसका मीनार बना देते थे। कहाँ वो और कहाँ इस्लाम की जंगें, कोई मुवाजना ही नहीं है। सबसे पहले तो इस्लाम ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि आपने कलमा एलाए हक़ के लिए लड़ना है, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ना। बिल्कुल सही। जिसकी बड़ी मिसाल मौला कायनात एक काफिर के सीने पे सवार हैं और वो एक कभी हरकत करता है, थूकता है आपके चेहरे की तरफ और आप उसके सीने से उतर जाते हैं। वो कहता है मैंने तो इसलिए ये हरकत की थी कि आप ज़रा आहिस्ता आहिस्ता सर काटने की बजाय तेज़ी से काटेंगे। आपने फरमाया जब मैं तेरे सीने पे सवार था तो कलमा एलाए हक़ के लिए लड़ रहा था, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, लेकिन जब तूने ये कभी हरकत की तो मेरा ज़ाती गुस्सा शामिल हो गया। मोमिन खुदा के लिए लड़ता है, अपनी अना के लिए नहीं लड़ता। इस अमल की वजह से वो काफिर हालत जंग में कलमा पढ़कर मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बन जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम साहिब लौलाक ने अपने कमांडर्स को जो फ़न हर्ब सिखाया और जो उसके अंदर कवानीन बताए, उसका नतीजा ये था कि दुश्मन उस लम्हे भी अमान में आने के लिए बेताब रहता था। नबी करीम साहिब लौलाक ने फरमाया जो अपनी तलवार न्याम में रखे उस पर भी हमला नहीं करना, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उस पर भी हमला नहीं करना, जानवरों पे हमला नहीं करना, दरख्तों पे को तबाह नहीं करना, आबादियों को नुकसान नहीं देना, मजहबी लोग जो हैं उनके ऊपर भी हमला नहीं करना, मासूम बच्चों को कुछ नहीं कहना, जो बीमार हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना, जो ख़वातीन हैं उन पर भी हमला नहीं करना, जो बूढ़े हैं उन पर भी हमला। मैं ये कहता हूँ कि जब ये सारे कवानीन इंसान अक्ल इंसानी पढ़ती है तो हैरान हो जाती है, फिर हमला किस पे करना। वो जो दावत मुबाजरत देकर तलवार न्याम से लहरा कर खुद मुकाबले में आएगा उससे लड़ना है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं कहना। गोया रहमतुल्लिल आलमीन आका का दीन रहमत ये तकाजा करता है कि हालत जंग के अंदर भी अगर कोई शख्स हक की तरफ लौटना चाहे या हक की तरफ आना चाहे तो उसके लिए 100% गुंजाइश मौजूद हो। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक से झगड़ा है तो हज़ार, जैसे अरब के ये ज़माने जाहिलियत में घोड़ा दौड़ाने पर, पानी पिलाने पर झगड़े होते थे तो ख़ानदानों की नस्लों की नस्लें काट के रख देते थे। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फितरत ये कहता है नहीं, वो शख्स जो तुम्हारे ऊपर हमला आवर हुआ है मुकाबला उससे करना है, और जो मुकाबले में नहीं आ रहा वो कितना बड़ा ही काफिर क्यों ना हो आपने उस पर हमला नहीं करना। ये अरब वालों की पहले भी खूबी थी कि वो सोते पे हमला नहीं करते थे, वो ऐसे शख्स पे हमला नहीं करते थे जो उन पर हमला आवर ना हो। तो इस्लाम ने उन खूबियों को भी साथ शामिल किया कि आपने इनको भी साथ लेकर चलना है। यानी दावत मुबारजत ये उन दौर अब भी चोर आप देख लें, हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारे पास तो ऐसा जो है वो गीदड़ किस्म का हमारा दुश्मन है कि सोते में हमला करता है, इंडिया जैसा। लेकिन इस्लाम ये कहता है नहीं, जब तक कोई हमला आवर हो नहीं आपने मुकाबले में नहीं आना। लेकिन ग़ज़वा बद्र के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि मदीना में रह कर भी ये जंग लड़ी जा सकती थी, लेकिन जब हुज़ूर नबी करीम ने मुशावरत के बाद इज्तिमाई ये फैसला किया कि हमने मदीना से बाहर जाकर लड़ना है, तो इस अमल ने खुद पूरे अरब की दुनिया के ऊपर भी खौफ तारी कर दिया कि ये मोहम्मद के जानिसार कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो अपने शहर से बाहर आकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। वाह 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 वाह। जनाबे मौलाना सज्जाद हुसैन काज़मी साहब, जंग बद्र की एक बड़ा सिग्निफिकेंस, एक बहुत अहमियत है, और वो अहमियत ख़ुद रसूल पाक ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस एक रात पहले की दुआ से भी ज़ाहिर होती है। कायनात में और इस्लाम की और इंसानियत की तारीख़ में जो चंद दुआएं बहुत मशहूर और मारूफ़ और पुर असर और बारगाह इलाही में मुस्तजाब, तो उनमें एक ये दुआ भी है। वो दुआ ये बताती है कि बदर का मार्का कितना अहम था, और फिर बदर में ये जो 313 लोग शिरकत कर रहे थे उनका मर्तबा उन कितना बुलंद था कि वो इस्लाम का जो पहला मार्का है कि जिसमें ख़ुद रसूल पाक कह रहे हैं कि अगर आज अल्लाह ताला खुदा न खास्ता छोटी सी जमात शिकस्त खा गई तो फिर बड़े सख्त लफ्ज़ हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है प्यार और मोहब्बत के लफ्ज़ हैं कि तेरा नाम लेवा कौन होगा। फरमाइए। वाक़ई जी कुरान करीम, जैसा कि पहले भी मैंने गुजारिश की है कि मार्का और ग़ज़वा बद्र को जितना खूबसूरत लबो लहजे में कुरान करीम ने पेश किया है, शायद किसी जंग को इस रंगो बू में पेश किया गया। बड़ी डिटेल के साथ, मुख्तलिफ डिटेल के साथ उसको बयान किया।
नबी और मुकर्रम मुसलमानों पर अपनी रहमत का जिस तरह बताया वाकन कुरान पाक में नबी इस मुकर्रम जंग इस्लाम ने, देखिए जी कि अल्लाह की धरती पर अगर नबी और आले नबी की दुआ दर्जे कबूलियत पे नहीं जानी तो किसकी जानी। सही बात है, बिल्कुल सही। चूँकि ज़ियारत जामिया में बिल्कुल उसके एंड पे जाके हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे अल्लाह मैं तेरे हुजूर में वास्ता देता हूँ मोहम्मद का और उसकी आल का। जी जी जी। और साथ एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, मेरे अल्लाह अगर तूने इस धरती पे मोहम्मद और आले मोहम्मद से बढ़कर कोई मखलूक खल की होती सही बात। तो मैं फिर मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता न देता, उस मखलूक का मैं वास्ता देता। लेकिन मुझ इमाम नकी की निगाह में मोहम्मद व आले मोहम्मद से बढ़कर तूने कोई मखलूक खल्क ही नहीं की, सही। लिहाजा उनका मैं वास्ता तेरी दरगाह में देता हूँ। वाकन रहमतुल लिल आलमीन नबी ने जब अल्लाह से रहमत और मदद का मुतालबा किया और दुनिया वालों ने देखा कि रहमत परवरदिगार फिर किस तरह अहले इस्लाम मुजाहिदीन इस्लाम को शामिल हाल हुई, और कुरान करीम ने खूबसूरत लब लहजे में ये बयान के कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा। एक जिस तरह आप बता रहे हैं, जनाब मौलाना ने भी बयान किया, कहाँ 313 का अदद और कहाँ पे 1000 या 950 का अदद। जी 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 जी। और तारीख कहती है कि जब मार का आराई शुरू हुई तो पता ही नहीं चलता था कि वो 1000 का लश्कर किधर गया, 950 का लश्कर कहाँ गया, और फरार करते हुए नज़र आते हैं, उनके कदमों में लग़ज़श आती है, कदम जमते नज़र नहीं आते, और आपके सच्चे सहाबा का हर कदम आगे बढ़ता हुआ नजर वो आता है। एक चीज़ जिसका मेंशन नहीं हुआ, वो भी आप मेंशन मेरा ख्याल करेंगे कि जो बेसरो सामानी थी वो एक तरफ वसाइल और दूसरी तरफ बेसरो सामानी, उसका भी कोई तकाबुल नहीं। वो जिक्र करते हैं, अगर अभी नात के लिए हमारे पास है टाइम हम जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो एक तरफ जो है वो ज़हरी तौर पे घोड़े और ऊँट ही ऊँट थे, दूसरी तरफ 2 घोड़े थे, यानी जो जंगी आलात और जो जंगी सामान हर्ब और जो वसाइल होते हैं कि एक तरफ हर तरफ घोड़े, दूसरी तरफ 2 घोड़े, एक तरफ सबके पास तलवारें, एक तरफ चंद लोगों के पास तलवारें, एक तरफ सबके पास नेज़े, एक तरफ बहुत चंद लोगों के पास नेज़े। चलिए आप सब इस मौके पर और इस मौजू पे जो है तमाम मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। मैं चाह रही हूँ पहले ज़रा अगर हम कलाम की जानिब बढ़ जाएं, क्योंकि नाज़रीन हमने ब्रेक की जानिब भी बढ़ना है। ब्रेक से पहले शबीउल हसन सैन से हम गुजारिश करेंगे कि वो बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करें। चूँकि आलमी दिन भी मौजूद है यहाँ पे, तो मैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा कलाम पेश करूँगा जो कि आज के हमारे जो आने वाले नए नात हैं वो इस पर भी ध्यान दें कि जो सूफिया कलाम है वो कलाम को कैसे लिखते हैं। तो चूँकि आलमी दिन बैठे हैं मेरे सामने, तो मैं आप सबकी इजाज़त से एक कलाम पेश कर रहा हूँ जिसमें कुरान मजीद का निचोड़ है और बाबा बुल्ले शाह का एक ऐसा कलाम है जो कि बहुत कम पढ़ा गया। नाम नबी की रतन चढ़ी, 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 बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी, रंग रंगीली ओही कहलावे, रंग रंगीली ओही कहलावे, जो सखी होवे फना फिल्ला, नाम नबी की रतन चढ़ी, नाम नबी की रतन चढ़ी। अलस्तु बिरब्बिकुम प्रीतम बोले, सब सखियां ने घूंघट खोले, अलस्तु बिरब्बिकुम प्रीतम बोले, सब सखियां ने घूंघट खोले, कालू बलाहे यूं कर बोले, कालू बलाहे यूं कर बोले, ला इलाहा रतन चढ़ी, नाम नबी की रतन चढ़ी। नाहनु करबू की बंसी बजाई, मन अरफ नफ्सुहु की कूक सुनाई, नाहनु करबू की बंसी बजाई, मन अरफ नफ्सुहु की कूक सुनाई, फसम वजहुल्लाह की धूम मचाई, फसम वजहुल्लाह की धूम मचाई,
وچ دربار وچ دربار وچ دربار رسول اللہ نام نبی کے رتن چڑھی فذکرونی کی ہوری بناؤں وشکرولی پیا کو رجھاؤں فذکرونی کی ہوری بناؤں وشکرولی پیا کو رجھاؤں ایسے پیا کہ میں بل بل جاؤں ایسے پیا کہ میں بل بل جاؤں کیسا پیا کیسا پیا کیسا پیا سبحان اللہ نام نبی کی رتن چڑھی صبغت اللہ کی بھر پچکاری اللہ صمد پیا منہ پر ماری صبغت اللہ کی بھر پچکاری اللہ صمد پیا منہ پر ماری نور نبی دا حق سے جاری نور نبی دا حق سے جاری نور محمد نور محمد نور محمد صلی اللہ نام نبی کی رتن چڑھی نام نبی کی رتن چڑھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت صوفیانہ کلام آپ نے پیش کیا یہ بھی ایک رنگ ہے نا اور صوفیانہ صوفی جو ٹریڈیشن ہے اور صوفیہ نے جو صوفیہ کرام جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں اسلام پھیلایا انہوں نے اسی کلچر میں رہتے ہوئے انہی ٹرمینالوجیز کو یوز کرتے ہوئے اللہ کا اور اس کے پاک نبی کا نام اس طرح سے پھیلا دیا کہ لوگ جس کو کہتے ہیں نا جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے تو وہ بجا فرمایا آپ نے ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں بریک سے واپس آتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں مہینہ ہے قرآن کا مہینہ مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا جی ناظرین مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید ہماری یہ ٹرانسمیشن سرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں نیکی کی بارش اور نیکی کی کوشش نہیں رکنی چاہیے نیکی کے کام نہیں رکنے چاہیے جب بھی نیکی کی یاد دلاتے ہیں ہم آپ کو تو کہتے ہیں کہ نیکی کی ٹوکری کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جو کہ سچ ٹی وی کی کوشش ہے اور آپ کو یہ کوشش مختلف تندوروں پہ نظر آئے گی آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مشکلات پریشانیوں میں ان کا سہارا بن سکیں ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق آج افطار کے اوقات پر بخشش کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر مومن مسلک زیر امان رہے مرحبا مرحبا جی ناظرین پاکستان کے مختلف شہروں میں آج فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کی ٹائمنگز پر آپ نے نظر ڈالی اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے صحت اور رمضان جہاں پر اینکر پرسن خرم گردیزی ہمیں بتائیں گے کہ ماہ مبارک ماہ رمضان میں ہم اپنی صحت کا خیال
شکریہ ہما، اور ناظرین کو صحت اور رمضان کے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس سیگمنٹ میں آپ کی صحت کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، روزوں کے سلسلے میں بھی ہم نے بات کی، ساتھ ساتھ کرونا وائرس کا جو انفیکشن جو پینڈیمک پھیلا ہوا ہے اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عبید سعید عباسی کو، ڈاکٹر صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور یو کے سے ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ جناب روزے رکھنے کے کیا کیا فوائد ہیں، امیون سسٹم پہ کہتے ہیں افیکٹ ہوتا ہے روزے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو نظامی انہضام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس پہ کہا جاتا ہے کہ افیکٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے کہ جناب اگر کسی کو کوئی خاص قسم کی بیماری ہے تو اس کنڈیشن میں روزہ رکھنے سے اس کو کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آئے گا، یا کوئی اگر اس کی دوائیوں میں چینجز لا کے اس کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو یہ کنڈیشنز ہیں، اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے اور جو ہے روزے رکھے جا رہے ہیں، اکثر ڈاکٹرز سے ہم سنتے ہیں کہ جی جناب روزوں کے فوائد میں ایک بہت اہم فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارا دفاعی نظام جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا فائدے آپ دیکھتے ہیں میڈیکلی، اور کیا امیون سسٹم پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے؟ جی سب کو السلام علیکم اور سب کو رمضان مبارک۔ تھینک یو۔ رمضان ایک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں روزے رکھنے کا ہمیں کہا گیا ہے، اور مسلمانوں پہ تو فرض ہے روزے رکھنا۔ جی جو روزے کے بہت سے فائدے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ امیونٹی کے اوپر، انفارچونیٹلی جو مسلمان ممالک ہیں اس پہ بہت زیادہ ریسرچ تو نہیں ہوتی، صحیح ہے، جتنے بھی ہیں، تو اس لیے اس کو تحقیق بیسڈ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کتنی کوئی ایویڈنس ہے۔ صحیح ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ساری بیماریوں کے اوپر بڑا اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوڈ جو باقی بیماریاں ہیں اس کا کم ہو جاتا ہے، مطلب ایک انڈائریکٹ آبزرویشن ہے، صحیح، جو کہ اوبیسلی ایویڈنس بیسڈ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ایویڈنس بیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی تحقیق کرتے ہیں، لوگوں کو اسٹڈی کرتے ہیں سائنٹیفکلی، ان کا ڈیٹا لیتے ہیں، صحیح، پھر ان پہ مختلف ٹیسٹ اپلائی کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنا اچھا ایفیکٹ ہے۔ صحیح، تو وہ تو ناٹ اویئر آف دیٹ، لیکن یہ ہے کہ ویسے ہم جنرل پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ سوائے معدے کے مسئلے جو کہ ہماری اپنی اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، جی، ان کے علاوہ باقی سارے مسائل کے ساتھ جو لوگوں کا انفلکس ہے یا جو ہسپتالوں میں لوگ آتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ جی اچھا، زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ عرض کیجیے گا کہ مثلا اگر ہم جو اہم بیماریاں ہمارے ملک میں کامن بیماریاں جو پائی جاتی ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں، تو یہ جو شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز کے مریض ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں روزہ، اس پہ کمنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں، جو شوگر کے امراض ہیں، شوگر دو قسم کی شوگر جو مینلی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ویسے تو بہت سی اقسام میں، ڈائبٹیز کی یا ذیابیطس کی، جی اس میں جو دو بڑی ٹائپس ہیں، اس میں ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، جی، اور دوسری کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے، یعنی کہ 5 سے 10% لوگ پوری دنیا میں، ایون جتنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے یا ذیابیطس کا مرض ہے، ان میں سے سمجھ لیں کہ 5% یا اس کے لگ بھگ لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، صحیح، اور میجورٹی کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے جیسے میں نے کہا، لیکن جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہو لوگ۔ صحیح، انسولین آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک کیمیکل ہے جو ہماری جسم میں کے اندر ایک عضو ہے جس کو لوبلبا یا پینکریاس کہتے ہیں، صحیح ہے، اس کے اندر کچھ چھولے ہیں جو کہ انسولین بناتے ہیں۔ انسولین کا کام، جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں سے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ جب ٹوٹ کے گلوکوز بنتے ہیں، جی، تو
उस ग्लूकोज को बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट सही तरह करना है। सही ये है, इंसुलिन का काम है। सही है। तो जो जिस तरह मैंने बताया कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसके जो लोग और इस मर्ज से बच्चे भी इफ़ेक्ट होते हैं, जी, यानी कि ये कम एज में ज़्यादातर पाई जाती है। सही है। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट हो, रोज़े में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ टू टेल यू द ट्रुथ। क्योंकि इनकी जो कई दफ़ा इंसुलिन रिजीम है वो सही, दिन में 3 दफ़ा हम कहते हैं कि उनको लेनी चाहिए। सही है। तो दिन में 3 दफ़ा या तो बड़ी अच्छी कंप्लायंस हो, लोग रोज़ा रख सकते हैं ऐसे लोग भी जो सही, इंसुलिन पे होते हैं, लेकिन फिर उस पे बड़ा अच्छी कंप्लायंस उनको करनी पड़ती है, यानी कि जो डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि ऐसे इंसुलिन लेनी है, फिर उसको अच्छी तरह फॉलो किया जाता है। उसके लिए मर्ज़ का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं हम उसकी तरफ जाते हैं, सही है, और ये फ़र्क मैंने देखा है जो यूके की पॉपुलेशन और जो पाकिस्तान के अंदर है, सही है। कि यहाँ पे लोगों को अपने मर्ज़ के बारे में कई दफ़ा डॉक्टर से भी ज़्यादा पता होता है। अच्छा, लोग तहकीक करते हैं, लोग उसके ऊपर पढ़ते हैं, उनको ये भी पता होता है कि कितनी खाना खाएँगे और उसमें कितनी हमें शुगर हमारे जिस्म को अच्छा, ब्रेक डाउन होगी तो प्रोड्यूस होगी। सही है, तो ये और अगर इतनी शुगर प्रोड्यूस हुई, उससे हमारी कितनी शुगर ब्लड के अंदर बढ़ सकती है, ठीक है। और जितनी शुगर बढ़ सकती है उसके लिए हमें कितनी इंसुलिन लगानी है। हाँ, सही। आप बात समझे मेरी? जी, बिल्कुल, तो इस वजह से मर्ज़ का जो नॉलेज है वो वो बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। अगर वो नॉलेज हो और फिर ज़ाहिर है डॉक्टर की सही जो एडवाइस है उस पे अमल किया जाए, जो इंसुलिन के यूनिट सेट हुए हैं जी, अगर वो सही तरह इस्तेमाल किए जाएँ तो कोई मसला नहीं है रोज़ा रखना, सही, ऐसे लोगों के लिए भी जो इंसुलिन के ऊपर हैं। तो ठीक, इसमें थोड़ी मेहनत है। सही, और दूसरी तरफ हमने कहा कि जो टाइप 2 उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दवाइयों पे हैं। वो दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि दिन में वैसे भी कई दफ़ा 1 दफ़ा और जी, कई दफ़ा 2 दफ़ा ली जाती हैं। तो ठीक, ऐसे लोगों के अंदर, और अगर वो लोग इंसुलिन पे भी होते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन उनकी एक ऐसी किस्म की इंसुलिन उनको दी जाती है जो दिन में 2 दफ़ा हम दे सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, क्योंकि उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं उन जितनी नहीं होती, या वो इंसुलिन के बगैर भी उनकी बॉडी कोप कर सकती है। सही है, तो ऐसे लोगों को, जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोग हैं और वो जो कि ज़्यादातर जो ज़्यादा तादाद में हैं, तो उनके लिए बड़ा इजी है, एक बड़ा अच्छा हम प्लान उनको दे सकते हैं। ठीक है, जो उनके डॉक्टर्स हैं जिससे भी वो ज़ेरे इलाज हैं, और हर जो मरीज़ है उसको ये चाहिए कि रमज़ान शुरू होने से कुछ अर्सा पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ख़ास तौर पे जो लोग शुगर की दवाइयाँ लेते हैं या सही, डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं। सही है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के बारे में आपने बता दिया, थोड़ा सा जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके बारे में बता दीजिएगा कि उनके लिए कैसा है रोज़ा रखना? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या अच्छा, कोई रोज़ा रखने में कोई मसला हो सकता है, ठीक क्योंकि है, हाई ब्लड प्रेशर की भी सबसे पहले वो ये कि जी डाइट और एक्सरसाइज की एहतियात है। डाइट में ऐसे लोगों को नमक कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल कम से कम हो, और नमक का कम से कम का मतलब है कि 2 ग्राम, सही 2 है, से 3 ग्राम, जो कि बहुत बहुत कम और बड़ा माइन्यूट बनता है। सही है, ऐसी एहतियात करें। उसके अलावा एक्सरसाइज, वर्जिश, रोज़ा ये जवाज़ नहीं होना चाहिए कि हम वर्जिश नहीं कर सकते क्योंकि हम तो रोज़े से हैं। जी, अगर वो ऐसा करें, उसके बाद अक्सर जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं वो दिन में 1 दफ़ा दी जाती हैं। ठीक है, जो लोग
ایسی دوائیوں پہ ہوتے ہیں وہ دن میں ایک دفعہ، بلکہ میجورٹی بلڈ پریشر کے جو لوگ ہیں وہ دن میں ایک دفعہ والی دوائی لیتے ہیں. تو وہ ایزیلی وہ سحر کے ٹائم یا افطار کے وقت جس وقت بھی وہ دوائی وہ لیتے ہیں وہ اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے. تو بلڈ پریشر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب روزہ جو ہے وہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم پہ کیسا اثر ڈالتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک آپ کو ریسٹ مل جاتا ہے آپ کے معدے کو، تو یہ ریسٹ لینا بڑا اچھا ہے. جی اچھا ہے. وہی میں جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری ایزمپشنز ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی بہت زیادہ اچھا افیکٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن وہ یہ ڈائٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، اس میں یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کا اچھا افیکٹ دیکھا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو غلط استعمال ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. کہ ہم سب، اس میں بھی انکلوڈیڈ ہوں، جی، کہ جب افطار کے وقت کئی دفعہ بہت زیادہ ہم کھا لیتے ہیں. ہاں، اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. اور اوور ایٹنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مرغ اور بڑے کھارے دار اور جی اس طرح کے جو تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہم کرتے ہیں، جس سے اچھی کی بجائے برا افیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا. یعنی کہ ایک دم سے آپ کا معدہ اتنی دیر تک خالی رہا ہے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے اس میں کھانا جب کھایا ہے تو اس میں تیل والی اور چٹپٹی چیزیں جب اس میں ڈلتی ہیں تو وہ ایک عمل جس کو ایسیڈیٹی یا ڈسپیپسیا کہتے ہیں، جی، وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک جس ہے. کی وجہ سے ہم ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ مریض افطار کے بعد گیسٹرونٹرائٹس، سمجھ لیں وامٹنگ، ڈائریا، پیٹ میں درد کے ساتھ آتے ہیں. اچھا. تو روزے کے تو اچھے افیکٹ ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. صحیح ہے کہ اس افیکٹ کا صحیح فائدہ اٹھایا جائے. صحیح یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اتنی دیر تک جب معدہ خالی رہتا ہے تو اوبیسلی جو اس کی ایک ہیلنگ کیپیسٹی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جن لوگوں کو معدے میں السر ہیں، یہی ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اپنی خوراک کے اندر احتیاط کریں. ٹھیک ہے. وہ احتیاط جب اتنی دیر تک سمجھ لیں کہ معدے کو خالی رکھا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ جو معدہ نارملی ایک ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے یا تیزاب پروڈیوس کرتا ہے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، وہ زیادہ پروڈیوس نہیں ہوتا. صحیح ہے. اس کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے ہیل ہونے کے لیے. ہاں صحیح. تو روزے کے تو بہت اچھے افیکٹ ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور ٹائم دیا اور بڑے امپورٹنٹ نکات کی طرف اشارہ کیا، ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے بارے میں بھی اور ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے بارے میں بھی. ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر اوور ایٹنگ کی جائے تو جو فائدہ روزے سے ہمیں ملنا ہوتا ہے وہ بیسکلی اس کا الٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سی ڈاکٹر عویس سعید عباسی کی. ڈاکٹر صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور یو کے سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مختلف نکات بتائے روزے کے فوائد کے سلسلے میں، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ جناب آپ اتنا ٹائم جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں اور ریسٹ دیتے ہیں معدے کو، لیکن جیسی افطاری ہوتی ہے تو اس ٹائم ہم اتنی اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں کہ اس کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں اور اپنا بھی بہت خیال رکھیں. اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے روزہ گزاریں اور ساتھ ساتھ بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بھی بچیں تاکہ اس انفیکشن کو بھی روکا جا سکے. یہاں پر ایک لیں گے مختصر وقفہ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا. افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری یہ ٹرانسمیشن سرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کو یاد دلائیں گے نیکی کی ٹوکری کی. یہ سچ ٹی وی کی کاوش آپ کو نظر آئے گی مختلف تندوروں پہ. زیادہ سے زیادہ اس کار خیر کا حصہ بننے کی کوشش کریں. آج کا خوبصورت موضوع غزوہ بدر، جس پر خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً عابدی صاحب اس ذکر کو بھی ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس سے قبل میں شبیہ الحسن سین صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ بہترین سا کلام پیش کریں.
रही है, उसी के हिसाब से दुआइया एक कलाम मैं पेश करता हूँ। अश्क से आँख आरी, अश्क से आँख आरी, या रसूल अल्लाह नजर, अश्क से आँख आरी, या रसूल अल्लाह नजर, बेहिसी है हिस्बे तारी, बेहिसी है हिस्बे तारी, या रसूल अल्लाह नजर, अश्क से है आँख आरी। हर लताफत कांपती है एक अना के शर्तले, हर लताफत कांपती है एक अना के शर्तले, रूह पर है जिस्म भारी, या रसूल अल्लाह नजर, बेहिसी है हिस्बे तारी। वो जब भी बीमारे मोहब्बत के लबों पर जान रुकी, जब भी बीमारे मोहब्बत के लबों पर जान रुकी, हुक तैबा की पुकारी, या रसूल अल्लाह नजर, अश्क से आँख आरी। हर इबादत फर्ज से पहले थी सुन्नत आपकी, हर इबादत फर्ज से पहले थी सुन्नत आपकी, आज तक है नक्ल जारी, या रसूल अल्लाह नजर, अश्क से है आँख आरी, या रसूल अल्लाह नजर, बेहिसी है
یا رسول اللہ نظر ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں دعائیہ کلام، اور ہم بھی خداوند قدوس سے بحق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست بدعا ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش پوری دنیا پر کووڈ-19 کی صورت میں اور پاکستان میں بھی یہ آزمائش جاری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اس وسیلے سے کہ ہم اس میں سرخرو ہوں، خداوند قدوس یہ وبا، یہ بیماری پاکستان سے مکمل طور پر ٹال دے، اور یہ جو امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ جلد پاکستان میں اس کا ڈیکلائن ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی خداوند قدوس یہ دعا قبول فرمائے۔ جی جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تینوں علماء سے۔ یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے، تو جنگ بدر کے جو ایسے آسپیکٹ، کیونکہ بہت سارے آسپیکٹس ہیں اس کے، پہلی جنگ ہے جس کو خداوند قدوس نے یوم فرقان قرار دے دیا، اور جیسے کہ ہمارے علماء کرام نے ذکر کیا کہ قرآن پاک میں اس غزوے کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ اور ایک بڑے مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے ساتھ آیا کہ ہم نے کس طرح تمہاری، جب تم ایمان پر قائم رہے تو کس طرح مدد کی۔ تو یہ پہلو اور کوئی پہلو رہتے ہوں تو وہ بھی آپ بیان۔ ماشاءاللہ جی، اچھا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی ہم افطار کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو جب ابو جہل کی موت کی خبر پہنچائی گئی، جی تو آپ کا جو جملہ تھا وہ بڑا معنی خیز تھا۔ آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک نہ ایک فرعون موجود رہا ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل، اس کے ظلم و ستم، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے رب کی قدرت بڑی کامل ہے۔ اس رب نے اس امت کے فرعون کو مروایا کس سے؟ دنیا میں ہم نے بڑی بڑی مثالیں دیکھی ہیں، لیکن ممولے اور شہباز کا جوڑ کوئی نہیں، صحیح بات ہے، اور ہاتھیوں اور ابابیلوں کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا، اور معوذ اور معاذ جیسے ننھے ننھے مجاہد، اور ابو جہل جیسا سردار قریش ہونا، سردار مکہ ہونا، پھر ایک ماہر جنگجو ہونا، پھر اس کی بہت ساری جو عرب معاشرے کے حوالے سے خصوصیات گنی جا سکتی ہیں، لیکن میرے رب نے کہا کہ اگر تم دنیا کے اعتبار سے، جیسے الوی صاحب نے پہلے اشارہ کیا، کاظمی صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک ایسی طاقت رب نے مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا کر رکھی تھی کہ وہ اسلحہ کے زور پہ نہیں لڑے، اور میرے رب نے بھی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے کہا ابو جہل کو مروائیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، امیہ بن خلف کو مروائیں گے بلال حبشی سے، اور پھر اس سے اگلی بات آپ سمجھیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومنوں نے اس جنگ میں بغیر اسلحہ کے، بغیر سواری کے، بغیر تلواروں کے، بغیر کسی ظاہری ساز و سامان کے جیت کر یہ بتایا، اور میرے رب نے کہا کہ جب فوجیں لڑیں گی، میدان سجیں گے، ان کی کمک آئے گی، اگلے تھکیں گے، پچھلے اور پہنچ آئیں گے، یہ دنیا نظارے بعد میں دیکھے گی۔ اے محمد کریم کے جان نثارو، تمہیں دیکھ دیکھ کے میرا محبوب ساری رات دعائیں کرتا رہا ہے، اور سارا دن مسلح پہ اس نے سر کو جھکائے رکھا ہے۔ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ دنیا والوں کی فوجوں کی کمک ان کے ہیڈ کوارٹر سے آئے گی، اور آج 313 کی مدد کے لیے میں آسمان سے بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، میرے رب نے 4000 فرشتے آسمان سے بھیجے۔ انہوں نے کہا دیکھو زمین پر فرشتہ صفت ہی تو لڑ رہے ہیں، تمہیں اپنی پارسائی پہ بڑے دعوے تھے، اور تم کہہ رہے تھے کہ تم زمین کے اندر اس انسان کو بھیج رہے ہو کہ یسفک الدماء، یہ زمین میں تو دنگے فساد کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم جو تسمیہ پڑھتے ہیں، تو رب نے کہا ذرا نظارہ کرو کیا ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، انہوں نے اپنا سارا کچھ تو مدینہ میں چھوڑ دیا، کچھ مکہ میں چھوڑ آئے، اور آج اپنا سارا کچھ لے کر کملی والے کے قدموں میں حاضر ہیں۔ آج اگر ان کی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جتنی بے جگری سے لڑے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی دعائیں، التجائیں، رات کی زاریاں،
اور وہ شب زندہ داریاں ان کے سامنے تھیں، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رب کے وعدے ان کے سامنے تھے. جب میرے آقا کریم علیہ السلام دعا کرتے کرتے اتنے استغراق میں چلے گئے کہ آپ کے کندھے کی چادر زمین پر گر گئی. حضرت صدیق اکبر نے اٹھا کر کندھے پہ رکھی اور عرض کی بس بھی کیجئے، آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دینے والا ہے جس کا رب نے آپ سے وعدہ کر دیا ہوا ہے. تو پھر رب نے بتایا کہ محبوب فرشتوں کی مدد بھی بھیجیں گے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم تلوار یوں اٹھاتے تھے، ابھی شاید ہماری تلوار کافر کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی کہ گردن سر تن سے جدا ہو کر وہ پڑا ہوتا تھا. یہ رب کی مدد کے نظارے ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کیا آپ نے افغانستان سے امریکہ کو بھاگتا ہوا نہیں دیکھا؟ کل وہ جو بڑے تمطراق سے آیا تھا اور بڑی سج دج کے ساتھ آیا تھا اور مسلمانوں کو ہستی سے مٹانے کا خواب لے کے آیا تھا، وہ عراق سے بھی بھاگتا ہوا نظر آیا، وہ اب افغانستان سے بھی بھاگتا ہوا نظر آیا. یہ میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں. کبھی بھی ساز و سامان جنگ کے ساتھ یہ جنگیں نہیں جیتی جاتی، یہ قوت ایمانی ہوتی ہے جس کے جذبے پر یہ جنگیں جیتی جاتی ہیں. اپنے مقصد پہ یقین اور لگن ہوتی ہے. واہ واہ. جناب مولانا سجاد حسین کاظمی صاحب قبلہ، جنگ بدر کے پہلو جو آپ مزید بیان کرنا چاہیں، ایمان ہے، یقین ہے، عزم ہے، استقامت ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول پہ بھرپور اعتماد ہے. دیکھیے جی کہ بہت بڑا ایک پہلو میں نے پہلے بھی پیش کیا ہے، قرآنی آیات میں جو آیا ہے وہ ہے اطیع اللہ و رسولہ. بالکل اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اگر اطاعت ہوگی تو اس کے اندر انسان کو جو استقامت حاصل ہوتی ہے، جو جذبہ حاصل ہوتا ہے، صحیح، جو شیر دلی حاصل ہوتی ہے، وہ کہیں حاصل نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. ساتھ ایک اصول جنگ بدر کے موقع پہ خدا نے قرآن میں نازل کیا اور رہتی دنیا تک یہی اصول چلا. صحیح. جو اس پہ کاربند رہے وہ سعادت مند ہوتے گئے، جو کاربند نہ ہوئے وہ ان کے ہمیشہ نصیب میں ذلت و رسوائی آئی ہے. وہ اصول کیا تھا؟ قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر ارشاد ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کافروا زحفا فلا تولوہم ادبارا. اے ایمان لانے والو، اگر تمہارا سامنا ہوتا ہے کفار سے تو پشت کہیں بھی کفار کو نہیں دکھانی، یعنی دشمن کے سامنے سے ہٹنا نہیں، دشمن کے سامنے ڈٹنا ہے. یہ معیار دیا گیا. اور میں یہ کہوں گا جیسے بزرگوں نے پہلے فرمایا، حیدری علوی صاحب نے بھی پہلے فرمایا، اس اعلان پروردگار کی طول تاریخ میں لاج کسی ہستی نے رکھی ہے تو اس کو اسد اللہ الغالب کہتے ہیں. واہ واہ واہ. اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تاریخ کے سینوں میں یہ جملے موجود ہیں. جب بھی دشمنان خدا کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی ہے، دو بدو طاقت کے مظاہرے کا وقت آیا ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے تاریخ کے اندر جو جملے موجود ہیں کہ کئی دنوں سے جنگ خیبر کے اندر موجود تھے. اسلام کو جب فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی تو نبی مکرم اسلام نے ایک تاریخی اعلان کیا کہ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. فرمایا کل علم میں اسے دوں گا جو مرد میدان ہوگا، جو فرار کرنے والا نہیں ہوگا، دشمن کے سامنے ڈٹنے والا ہوگا، محب خدا ہوگا، محب رسول خدا ہوگا. اسی طرح امیر المومنین نے ناج البلاغہ میں جملہ ارشاد فرمایا اور اسی جملے کی تفسیر ہے علی کا یہ اعلان، لو تظاہرت الاعراب علی قتالی واللہ ما ولیت. فرمایا پورا دنیا عرب اگر ابو طالب کے بیٹے کے مقابلے پہ اتر آئے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان عربوں کو پش نہیں دکھاؤں. وہ یہ جو جنگ بدر ہے یہ اس کی عملی مظاہرہ بھی ہے. اندر جو حضرت کا، لیکن میں ایک جملہ یہاں ضرور کہوں گا کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں شان رسالت میں کہیں ہماری طرف سے گستاخی نہ ہو جائے. اور یہ میں کہتا ہوں شان رسالت کی لاج بھی اگر رکھ سکتا ہے تو علی مرتضیٰ ہی رکھ سکتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں کہ جنگ بدر کے دوران جب ہمارے اوپر جب سخت وقت آتا تھا تو اس وقت ہماری پناہ اللہ کا رسول ہوتا تھا. بے شک، کوئی شک. میں یہ کہوں گا
جس کی مشکل پوری کائنات کی جو مشکل کشائی کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کو اپنا مشکل کشا اللہ کی دھرتی پہ کوئی نظر آتا ہے اسے محمد مصطفیٰ۔ واہ 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 ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جب بھی ہم اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے عقائد کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، فقہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ عمل کریں، اور تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اسلام کی تاریخ میں جنگ بدر ایک بڑے مضبوط پلر کے طور پہ سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ عقائد کے حوالے سے بھی ایک مضبوط ایمان کے حوالے سے بھی ہماری ایک بہت تاریخ کا ایک لازمی حصہ ہے، اور پھر جو یقین اور اعتماد صحابہ اکرام کو اور پھر بنی ہاشم کو تھا رسول اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ایسا ایمان ہوگا جیسا اس وقت نکلے حمزہ، علی اور جو ابو عبیدہ اور اس کے بعد صحابہ اکرام، ایسا اعتماد ہوگا، ایمان ہوگا، تو تب فتح جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی، زمانہ جنگ میں بھی اور زمانہ امن میں بھی۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور بدر نے ہمیں بتا دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اس غزوہ نے جہاں ایک طرف اسلامی ریاست کی مکمل باغ دوڑ ڈال دی کہ ایک ریاست بن گئی ہے، پہلے ایک مذہب تھا، اب مذہب نے ریاست کا بھی روپ دھار لیا تھا۔ دوسرا یہ کہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ اسلام غزوہ بدر کے بعد وہاں پھیل گیا جہاں توقع نہیں تھی کہ ابھی بہت لمبا عرصہ گزرے گا۔ پھر ایک وہ گروہ بھی تھا جو منافقین کا تھا، وہ بڑی شدت کے ساتھ اسلام میں در آیا۔ اس موقع پر انہیں یہ لگا کہ اب مسلمانوں کی تلواروں کے آگے ٹھہرنا تو مشکل ہے، چلو ہم زبانی کلامی کلمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، اور اس طبقے نے اسلام کو بعد میں نقصان بھی بہت سارا پہنچایا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ 70 کفار مارے جاتے ہیں، 70 گرفتار ہوتے ہیں، اور ان کو کہا فدیہ دے سکتے ہو تو بھی آزادی ہے۔ جو فدیہ دینے پہ اہل نہیں ہے، محمد عربی کے دین فطرت کو آج اس قوم کو اور انسانیت کو جاننا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 ان پڑھ مسلمانوں کو وہ علم جو ان کے پاس ہے وہ پڑھا دیں، لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ہم انہیں آزادی دے دیں گے۔ گویا اس دین فطرت نے یہ بتایا کہ ہاں اسلام ایسی سزا تجویز کر رہا ہے کہ جس کے حسن کو دیکھ کر آج بھی آنکھیں جھکتی ہیں کہ بھئی جو تمہارے پاس علم ہے، علم وہی نہیں ہے فقط جو قرآن و حدیث کا ہے، علم وہ بھی علم ہی ہے جو کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اسلام ہر علم اب وہ جو اسلام سے لڑنے آئے تھے ان کے پاس کوئی دینی فقہی علم تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ بہت سے ایسے علوم کا مقدمہ ہوتا ہے لکھنا پڑھنا، تو وہ ان سے سیکھا گیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ نے مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط کر دیے، مسلمانوں کو اس لائق کر دیا کہ وہ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ وہ اے قریش مکہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے سپیریئر ہیں، انہیں یہ پہلی بار پتہ چلا کہ ہم اتنا بڑا 3 گنا سے زیادہ بڑا لشکر لے کر گئے تھے ٹکرانے کے لیے، لیکن ذوالفقار حیدری کا ہم سامنا نہیں کر سکے۔ پھر وہی ذوالفقار حیدری ہمیں خندق میں بھی نظر آتی ہے، خیبر میں بھی نظر آتی ہے، احد میں بھی نظر آتی ہے، حنین میں بھی نظر آتی ہے، اور اسی خیبر کا اسی ذوالفقار حیدری کا تسلسل ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے علی دشمنی نہیں ہے، محمد دشمنی تھی جس کے دفاع میں علی بھی لڑے، حسین بھی لڑے۔ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ اسی بہت اہم پیغام کے ساتھ ہم تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑی ایمان افروز گفتگو آج ہوئی جس نے ہمارے ایمان کو مزید پختہ کیا، اور وہ جو ایک ایمانی کیفیت ہر مسلمان میں ہونی چاہیے یوم بدر کو سن کے آج ان علماء کرام نے پیدا کیا۔ بے شک ایسے ہی ہے، تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ناظرین انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے شبیع الحسن سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم،
کہ سگے کوئے شیر یزدانم کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے مان کن تو مولا مان کن تو مولا فضائل مولا ہر روز کرو تم ذکر نبی ہر روز علی کی بات کرو یہ انگلیاں 5 بتاتی ہیں پنجتن کے آگے ہاتھ کرو من کن تو مولا جنہیں ملے تھے نہ کانٹے انہیں بھی پھول ملے در رسول سے دنیا کو یہ اصول ملے لگاؤں آنکھوں سے اس کو سجاؤں سینے پر اگر حضور کے قدموں کی مجھ کو دھول ملے قسم خدا کی رسول خدا کے در سے ہمیں قرآن حسن و حسین و علی بطول ملے من کن تو مولا پیے وہ گھول کر قرآن بھی اگر محسن مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی من کن تو مولا فضائل علی مولا فضائل علی مولا ہم تم تانا نانا تانا نانا رے جلالی جلالی جلا جلا رے جلا لا لا جلا لا لا جلا لا لا رے من کن تو مولا کا مہینہ شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ جرموں خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ جی ناظرین مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری یہ ٹرانسمیشن صرف ایکسل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو یاد دلائیں کہ نیکی کی ٹوکری کی سچ ٹی وی کی اس کار خیر میں آپ نے زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اپنے ان تمام بہن بھائیوں کی بھوک پیاس میں ان کے حصے دار بن سکیں, ان کو سپورٹ کر سکیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں اور ان کو مدد فراہم کر سکیں. تو زیادہ سے زیادہ اس کار خیر کا حصہ بنیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ پھر سے عابدی صاحب ہم خوبصورت موضوع کی جانب بڑھیں گے. جنگ بدر سے زیادہ خوبصورت موضوع اور کیا ہوگا. جناب مولانا منیر عالم ہزاروی سے اب ہم پوچھنا چاہیں گے مولانا صاحب, تاریخ میں کچھ مناظر
بہت حسین انداز میں ثبت ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسے مناظر ہیں، ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیے۔ ایک منظر وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول پاک آگے کھڑے ہیں، حضرت علی پیچھے، حضرت خدیجہ ساتھ، اور وہ حضرت عباس سے کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں جو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ منظر ایک مجھے بہت ہی خوبصورت اور تاریخ میں ثبت منظر لگتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑے مناظر ہیں آپ ذکر، یعنی کچھ ایسے۔ ایک منظر یہ جس کا احوال ہم آپ کی وہ جو ایک خوبصورت انداز بیان ہے اس سے سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جتنی جنگیں اور فتح اسلام میں ہوئی اس کی بنیاد بدر ہے، کوئی شک نہیں، بالکل سے، لیکن بدر کی جو فتح ہے اس کی بنیاد یہ منظر ہے جو آپ ابھی آپ بتائیں گے کہ وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے مقابلے کے نکالو کفار، تو پھر جس طرح سے علی، حمزہ، ابو عبیدہ بن حارث نکلتے ہیں اور جس طرح وہ پھر دو شاخہ تلواریں نکل کے چمکتی ہیں، بس سارا عالم اسلام کی جو اگر ہم منظر اور تاریخ کہیں تو ان تین تلواروں کی خوبصورت چمک ہی کی روشنی میں ہمیں پھر پوری تاریخ نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک پیرائے میں آپ نے بات بھی کی اور ایک خاص منظر کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر اولین مارکہ بھی ہے، یوم الفرقان بھی ہے، بے شک عاشقوں کا امتحان بھی ہے، اور 313 کے مقابل 1000 کو پچھاڑنا اور للکارنا بھی ہے، جبکہ سامانے حرب بھی اور نہیں ہے۔ بالکل ایسے آپ سمجھیں کہ ایک طرف پورا لشکر اسلحہ سے لیس ہے، اور دوسری طرف پوزیشن یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو آپ نے ایک اونٹ پر 3 آدمیوں کو مقرر کیا، یہاں تک یہ پوزیشن تھی۔ لیکن وہاں بھی میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنے سے رہ نہیں سکوں گا، صحیح ہر کسی کو کہا کہ 3 ہو جاؤ، ایک جو اونٹ والا ہے سواری والا اور 2 اپنے ساتھ شامل کر لے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی اپنے اونٹ پر 2 آدمیوں کو شامل کیا۔ بنیادی طور پر جو لوگ شامل ہوئے تھے ان میں ایک تو حضرت حیدر کرار ہے، جناب مولا کائنات، اب دوسرے ہیں ابو لبابہ، اور ایک خاص منزل پر پہنچ کر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو واپس مدینہ کا گورنر اور والی بنا کر بھیج دیا دیکھ بھال کے لیے، تو وہاں پھر ایک تیسرے شخص کو، ایک مقدر والے کو، ایک نصیب والے کو سرکار نے اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور وہ تھے مرثد ابن ابی مرثد۔ کیا بات ہے! اب ایک بڑی خوبصورت بات ہے، علماء کرام چونکہ اس ذوق کے مالک ہوتے ہیں اور آپ کا تو ایک وسیع تجربہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو ایک سواری پر 3 سواروں کو جب تقسیم کر دیا اپنے ساتھ چلنے والے، یقیناً جب آقا سوار ہو تو غلام کے لیے اس سے بڑا منظر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آقا کی سواری کی لگام پکڑی، کیا بات ہے! واہ! اب جناب مولا کائنات ہوں، جناب مرثد ابن ابی مرثد ہوں یا حضرت ابو لبابہ ہوں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، اور جب سرکار سواری سے اترنے لگے نا، اللہ اکبر، کائنات نے بہت سارے مناظر دیکھے ہوتے ہیں، واقعی آپ والی بات ہے، کچھ مناظر بڑے خاص ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے جب اترنے لگے تو جناب مولا کائنات اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد اور جناب ابو لبابہ، کیونکہ وہ تو واپس چلے گئے لیکن نام ان کا شامل کر لینا یہ سعادت کی بات ہے، انہوں نے ہاتھ باندھ لیے کہ آقا یہ نہیں ہوتا، یہ سعادت نہ ملے کہ ہم لگام ہی پکڑے رہیں اور آپ سواری پر ہی سوار رہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، اور یہ بتاتا ہے کہ سرکار کو امت سے پیار کتنا ہے۔ کیا بات! سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے سے زیادہ طاقتور ہو، میرے سے زیادہ طاقتور ہو، یعنی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ تم ذرا سواری پہ سوار ہو جاؤ، میں چل کے بتاتا ہوں کہ میں تم سے اچھا چل لیتا ہوں۔ اور دوسرا جو جملہ اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ نے فرمایا ایک تو میں تم سے زیادہ طاقت والا ہوں، تم کچھ مجھ سے زیادہ طاقت والے نہیں ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ تم دونوں سے زیادہ ثواب سے مستغنی بھی نہیں ہوں، اگر تم چل کے ثواب لے رہے ہو تو مجھے بھی چل کے ثواب لینے دو۔ اب یہ سارا معاملہ جو راستے کے معاملات تھے، کتنی سواریاں تھیں، کتنی تلواریں تھیں، کتنے تیر تھے، یہ تو ذکر ہو گیا۔ اب یہ قافلہ جب بدر کے میدان میں پہنچا تو پھر منظر عجیب تھا، اور عابدی صاحب میں اگر ایک جملہ کہہ دوں اور میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کہتا ہوں،
ہم نے کھوپڑیوں کو رقص کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جناب مولا کائنات کی تلوار جب چلتی تھی، سرکار نے تو کہا کہ اینا علی اینا حمزہ اینا ابو عبیدہ، کدھر علی کدھر حمزہ کدھر ابو عبیدہ. اب ترتیب ناموں کی آگے پیچھے کر لیں، مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کو، اپنے خاندان کو، بنو ہاشم کو بلا کر یہ بتا دیا کہ کل ہم پہ بوجھ نہ ڈالتے پھرنا، ہم تمہیں وہ سٹینڈ، وہ بنیاد مہیا کر کے جا رہے ہیں، قیامت کی صبح تک تم ثریا کی بلندیوں تک چلے جاؤ، لیکن بتائیں گے ہم کہ اس کی بنیاد رکھنے والوں کا نام یا حمزہ تھا، یا ابو عبیدہ تھا، یا مولا کائنات حضرت حیدر کرار تھا. اور مجھے وہ لمحہ اور وہ لفظ کبھی نہیں بولتے جب کافر مقابل آ کر انہوں نے کہا نا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، بے شک ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارا تو عزا کوئی نہیں. کملی والے نے فرمایا علی، جناب حیدر کرار نے پھر ایک جملہ کہا تھا، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں، یعنی ہمارا مولا اللہ ہے. اور میں اس کو غدیر خم کے موقع پر لے جاؤں گا کہ سرکار حیدر کرار نے بدر کے میدان میں کہا تھا کہ لنا مولا ولا مولا لکم، لیکن سرکار مدینہ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر حضرت حیدر کرار کا ہاتھ میں پکڑ کر یہ اعلان کیا تھا کہ علی سنو، من کن تو مولا ہو، علی جو مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور بدر کے میدان میں جناب حیدر کرار کی تلوار جب چلتی تھی تو کھوپڑیاں کافروں کی فضاؤں میں رقص کرتی ہوئی نظر آتی تھیں، اور حیدر کرار بتاتے تھے کہ جس پر وار علی کا ہو جائے وہ نہ زمین پر آرام کر سکتا ہے نہ زمین کے اندر آرام کر سکتا ہے، وہ علی کی روح سے بھی کانپتا رہے گا. جناب حیدر کرار کو اگر میں ایک جملہ یہاں ایڈ کر دوں تو سمپلی شہداء 14 ہیں اور مقتولین قریش 70 ہیں، بالکل، لیکن با اختلاف روایات 24 یا 27 سے لے کر 35 تک کی تعداد علی کے حصے میں آتی ہے. اگر میں یہ کہہ دوں بدر جیتے ہیں، بدر کی بڑی دھومیں ہیں، آج دن تک بدر کی دھومیں مچی جا رہی ہیں، اور جس کے قائد خود سرور کائنات ہوں، اور جہاں بطور مجاہد لڑنے والوں کا نام علی، حمزہ اور ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین، کسی کی بے جگری سے مجھے کوئی تردد، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جس بے جگری کے ساتھ جناب حیدر کرار لڑے، علی کی تلوار نے 24 سے با اختلاف روایت 27 35 تک، اور جس 70 میں سے 35 علی نے مارے ہوں، اس بدر کا مین آف دی میچ تو حیدر کرار ہی بنتا ہے. مین آف دی بدر تو ہم کہیں گے کہ حیدر کرار ہے. بلکہ وہ کہتے تھے نا کہ 35 تو انہوں نے کیے، باقی شہداء میں بھی، باقی جو قتل ہوئے ان میں بھی حضرت علی کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا کہ مدد کی جا کے. اور پھر دوسری بات، رات کی دعاؤں کا تو ذکر ہوا ہے، لیکن جناب حیدر کرار کی اس روایت کو کدھر لے کے جائیں گے کہ جناب حیدر کرار لڑتے لڑتے جب کھوپڑیاں اڑا کے ذہن میں آتا کہ جاؤں ذرا مدینے والے کو دیکھاؤں، جب اپنے آقا کو دیکھاؤں، بھاگے عریش پہ پہنچتے تو کملی والے کا سر انور کہاں ہے؟ سجدے میں ہے. حضرت حیدر کرار کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں متعدد ایسے جملے موجود ہیں کہ علی نے ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ پلٹ کر سرکار کا پتہ کیا. سرکار ہیں سجدے میں اور آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، یا خیو یا قیوم، یا خیو یا قیوم، یا خیو یا قیوم. جناب حیدر کرار کہتے ہیں کملی والے کے نوکے زبان یا خیو یا قیوم کے کلمات رہے، سر سجدے میں رہا، تا آنکہ ہم نے دیکھا کہ رب نے تو ہمیں فتح عطا فرما دیا. تو رات کو بھی دعائیں ہوئی ہیں لیکن دن کو بھی دعائیں ہوتی رہی ہیں، اور حضرت حیدر کرار کا اس میں مثالی کردار رہا. جو جس زور بیان سے، اور یہ زور بیان جو ہے یہ اسی وقت آتا ہے جب محبت، عقیدت، ولا ہو، اور ایسے ولا جو اہل بیت علیہم السلام سے، مولا کائنات سے، صحابہ کرام سے، بدری جنگ میں جن صحابہ کرام اہل بیت بنو ہاشم نے شرکت کی ان سے ہو، تو پھر ایسا ہی زور کلام پیدا ہوتا ہے. جیسے ہمارے علماء میں گفتگو جاری رکھیں یا ایک نعت سن لیں چند منٹس کی، اور پھر تو ہمیں کوئی آپ خوبصورت سی نعت. وصلی اللہ نور کزو شد نور پیدا
زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا وصل اللہ نور کزو شد نور پیدا محمد حامد محمود ویرا خالقش بستود محمد حامد محمود ویرا خالقش بستود ازو شد بود هر موجود ازو شد دیدن پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد رانیاں ورد شفیع آدم اگر نام محمد رانیاں ورد شفیع آدم نادم یافتے توبہ نہ نوح اصغر کے نوجینا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگسی نشرا کے مازاغ البصر خانن دو چشم نرگسی نشرا کے مازاغ البصر خانن دو زلف عنبر نشرا واللیل اذا یغشا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا وصل اللہ علی نور 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت کلام گفتگو کی جانب دوبارہ واپس آتے ہیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب کچھ واقعات تو یوم بدر کے اور صحابہ کرام اور پھر خاص طور پر بنو ہاشم اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے مشہوری شیر خدا ہیں تو ان کے آپ نے بیان کیے تو بدر میں جب یہ اتنی بڑی فتح ہوتی ہے اور بدر کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کا پس منظر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافر آئے تھے وہ اتنے زیادہ سامان کے ساتھ تھے اور اتنے زیادہ تھے
کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ انہیں شکست ہو جائے گی. وہ تو بلکہ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ بس جیسے ہی شروع ہوگا معرکہ اور فتح حاصل ہو جائے گی, لیکن وہاں پر میدان پلٹ گیا. اس میدان کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہیں, اور پھر اس جنگ کے جو اثرات مرتب ہوئے اس حوالے سے اب ہم پوچھیں گے. دیکھیے جب یہ 313 کا قافلہ مدینہ سے چل رہا تھا تو انصار کے کچھ بچے ایسے بھی تھے جن کی عمریں یا ہائٹ کم تھی, اور جو ایک ترتیب دیا گیا تھا کہ اتنی عمر کا نوجوان جا سکتا ہے, وہ کم معوذ اور معاذ اور اس طرح کے شہزادے تھے. وہ اپنی ایڑیوں پہ اپنی کھڑے ہو کر اپنے قد کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ چھپ چھپ کے اس قافلے کا حصہ بننا چاہ رہے تھے, کسی صورت ہمیں نکالا نہ جائے. صحیح بات. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے ہاتھوں ابو جال جیسا فرعون واصل جہنم ہوتا ہے. پھر جب رات کی ایک تو یہ کہ حضور سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں, دن میں بھی جیسے قبلہ ہزاروی صاحب فرما رہے تھے کہ حضور کی کیفیت وہ تھی, لیکن وہ سر سجدے میں رکھا بہت سارے معاملات کر لینے کے بعد. مثلا رات کی تاریکی میں حضور چھڑی ہاتھ میں اور لے کر جاتے ہیں, بدر کے اندر یوں دائرے کھینچ رہے ہیں, اصحاب ساتھ ہیں. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہاں عتبہ ہوگا گرا ہوا, یہاں شیبہ ہوگا, یہاں ولید ہوگا, یہاں پہ ابو جال کا گرا ہوگا, یہاں امیہ بن خلف کی لاش گرے گی. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے چوٹی کے سردار پہلے ہی مارکے کے اندر مارے جائیں گے. یہ اصحاب پیغمبر کے اندر خود ایک نئی توانائی فراہم کرنے کا ذریعہ تھا کہ حضور بتا رہے ہیں. ایک تو انہیں ایمان تھا کہ نبی پاک جو اپنی زبان سے فرماتے ہیں وہ ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ بڑی اچنبے کی بات تھی کہ وہ پھر سر ابو جال جس نے اپنی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دی, وہ بڑا ہی فرعون تھا, اس کا کیا وہ پہلی جنگ میں مارا جائے گا؟ اور ہم جیسے 313 جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں, نیزے بھالوں کی تعداد دیکھ لیں تو وہ بھی گنی چنی ہے, کیا ہم انہیں مار دیں گے؟ خود ایک نیا جذبہ ملتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک غنودگی طاری کر دیتا ہے مسلمان قافلے کے اوپر. پھر صبح سب سے پہلے نبی کریم اپنے ایک ایک لشکر کی ایک ایک صف بندی فرماتے ہیں. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک امت مسلمہ اپنے اندر ایک تو وہ رسول اللہ پہ اعتماد کامل جو بدری صحابہ والا تھا وہ لے کر نہ آئے, پھر ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ صف بندی اپنے اندر, کیونکہ انتشار, فرقہ بندی اور انسان جو عدم وحدت ہے, یہ کبھی بھی بطور امت ہمیں کفر کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ نہیں دے سکتی. نبی کریم صاحب الاولاق نے صف بندی کر کے یہ بتا دیا کہ امت جب بھی تم چاہو کہ خدا کی نصرت آ جائے تو تم نے اپنے فرقوں سے آزاد ہو کر بطور امت اپنے آپ کو متحد ہو کر مقابلے میں آنا ہے. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑ رہے ہیں. لڑتے لڑتے اس جنگ کے اندر ان کی تلوار مزید ٹوٹ جاتی ہے, دستہ ہاتھ میں حضور کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ یہ رہ گئی ہے, اب اس سے کیسے لڑیں؟ حضور نے کھجور کی ایک شاخ توڑی, فرمایا جاؤ اس سے لڑو. صحابی کہتے ہیں جب حضور کھجور کی شاخ توڑ رہے تھے تب بھی وہ شاخ تھی, جب حضور میری طرف بڑھا رہے تھے تب بھی وہ شاخ تھی. جب مجھے کہا جاؤ اس سے لڑو, میں نے ہاتھ میں پکڑی. میں عرب کا رہنے والا ہوں, بچپن سے ہی تلواروں سے کھیلنے کا عادی تھا, لیکن ایسی تلوار میں نے چمکتی آج تک نہیں دیکھی تھی. اور اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ گردن پہ بعد میں پہنچتی تھی, سر پہلے کٹ جاتے تھے. کیونکہ وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, ہم نے بدر کے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم تعداد میں کم تھے. اللہ نے نصرت, جہاں غیبی مدد ملائکہ کی صورت میں موجود تھی, جہاں براہ راست اللہ کی نصرت تھی, رسول اللہ کی موجودگی تھی, وہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صدا گونج رہی تھی. اور یہ بتایا جا رہا تھا یہ پہلا مارکہ ہے, اور میں وہ پہلا بچہ ہوں جس نے اعلان کیا تھا میں آج کانپتی ٹانگوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ آپ کے دشمنوں کو چن چن کے ماروں گا, ان کے سر کاٹوں گا. آج میں اس دعویٰ اعلان جو اسلام تھا اس کے وقت اور اعلان ایمان کے وقت جو میں نے اظہار کیا تھا, آج اس کی عملی تصویر مولا کائنات بدر کے پہلے مارکے کے اندر یوں دکھاتے ہیں کہ دنیا حیران ہے. اور پھر دنیا اس وقت وہ امیہ بن خلف مارا جاتا ہے, ابو جال مارا جاتا ہے, عتبہ و شیبہ مارا جاتا ہے, ولید مارا جاتا ہے, سارے چوٹی کے سردار جو فرسٹ کمانڈ تھی مکہ کی وہ ساری کی ساری سرداروں کی بھی ماری جاتی ہے, ان کے لشکری بھی مارے جاتے ہیں. اور جس ہاتھ سے اور جس ذوالفقار سے مارے جا رہے ہیں وہ ذوالفقار حیدری ہے. کیا بات ہے. پھر یقیناً حق بنتا تھا اہل مکہ کا کہ حیدر کرار کے فرزندوں سے کربلا میں بدلہ لیتے, لیکن سچ یہ ہے کہ مولا کائنات نے وہ تلوار کیوں چلائی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بابا
حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو زندگی بھر مصطفیٰ کی محافظت کرتے دیکھا، جو حالت جنگ میں کافروں کی گردنیں کاٹ رہے ہوں اور پھر بھی مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جائیں، کہیں آقا کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. یہ وہی کیفیت ہے جو حضرت ابو طالب نے اپنے فرزند کو عطا کی اپنی زندگی. وہ جیسے کچھ تاریخ کے مناظر ہم کہتے ہیں نا، اور کیا خوبصورت انداز بیان ہزاروی صاحب قبلہ کا اور علوی صاحب قبلہ کا، اور بہت خوبصورت انداز سے. تو کچھ جملے بھی تاریخ میں مل جاتے ہیں جو تاریخی ہو جاتے ہیں اور وہ ذہن میں رہ جاتے ہیں. یزید نے بھی اس وقت کا جو یہ حیدر علوی صاحب کہہ رہے ہیں ذکر کیا تھا، لیکن بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. جناب مولانا سجاد حسین کاظمی صاحب، یہ جو جنگ بدر ہے اس کا بہت ہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اسلام پہ ایک ہم تو کہیں گے، کہتے ہیں کہ گہرا اور اہم، میں تو کہتا ہوں کہ فیصلہ کن اثر ہوا کہ وہ جو ایک مملکت تھی اسلامی مملکت، اس کے حوالے سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ اسلامی حکومت معاشرے کے مختلف طبقات کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے، اور اگر کوئی اسلام قبول بھی نہیں کر رہا تو ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں. یعنی اسلامی حکومت میں غیر اسلامی لوگوں کے بھی جو مسلمان نہیں حقوق اسی طرح انسانی حقوق ہیں. یہ معاشرہ ایک منظم معاشرہ بھی اختیار کر سکتا ہے، اور بدر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر یہ معاشرہ اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو آگے اپنی تعلیمات کو پھیلا بھی سکتا ہے. اس میں بدر کا بڑا حصہ ہے. بے شک جی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جنگ بدر اسلام میں اور اس کی نشر و اشاعت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. ایک بنیاد ہے، ایک بیس ہے بہت ساری تعلیمات اسلام کے حوالے سے. جی جی، یہ ذرا آپ اشارہ فرما رہے ہیں بزرگوں نے. اچھا، ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، اس کے اندر آپ نے جی میں سمیٹتا ہوں بات کو، میں بات کو 3 منٹ ہیں ہمارے پاس. جی میں سمیٹتا ہوں بات کو. انہوں نے فرمایا جو واقعہ کہ نبی مکرم اسلام نے فرمایا کہ چونکہ سواریاں آپ نے بھی ذکر کیا، ظاہری وسائل تو تھے نہیں. جی جی جی، لیکن میں ایک جملہ یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، مولانا صاحب کے جملے کی تکمیل میں کرتا ہوں کہ بے شک ظاہری وسائل نہیں تھے، لیکن جو 2 اسلحے اسلام اور اہل اسلام کے پاس تھے وہ کفار کے پاس نہیں تھے. اس ایک اسلحے کا نام ہے ایمان اور دوسرے اسلحے کا نام ہے توکل علی اللہ. 2 ایسی نعمتیں جس سے دور دور کا تعلق بھی اہل مکہ کا نہیں تھا، اور یہ 2 ہی ایسے اسلحے ہیں جو رہتی دنیا تک بہت اہل اسلام کے پاس موجود ہیں، اور ہر فتح جو اسلام کے دامن میں آئی ہے انہی 2 اسلحوں کے بلبوتے پہ آئی ہے. اس لیے کہ جنگ خیبر بڑا معروف واقعہ ہے. اس میں بھی امیر المومنین ایک ہاتھ میں مرب کا سر لے کر، دوسرے ہاتھ میں خیبر کا در لے کر، ورط حیرت میں جب دنیا ڈوب چکی تھی تو علی ابن ابی طالب نے بڑا معروف جملہ فرمایا، ما قلا تو باب خیبر بقوت الجسمانیہ بل بقوت الربانیہ. آج در خیبر اٹھتا ہوا نظر آتا ہے اور مرب کا سر اڑتا ہوا نظر آتا ہے. یہ حیدر نے اپنی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ رامانی طاقت سے کر کے دکھایا، اور واقعاً یہ رامانی طاقت اور خدا سے لو لگانا ہی سبب بنا. اور قرآن کی وہ آیات جو بزرگوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کہ نبی کے پاس تو ظاہری طور پہ تو سواریاں کم تھیں، 3 افراد، بالکل یہ درست انہوں نے فرمایا کہ مولا کائنات تھے ساتھ. اور نبی مکرم اسلام نے فرمایا تھا کہ بدل بدل کے تم سوار ہو تاکہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں. اور نبی مکرم اسلام کہاں مولا آقا مصطفیٰ جیسی ذات، کہاں غلام علی مرتضیٰ جیسی ذات، لیکن فرماتے ہیں نہیں علی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے قوانین کو عملی جامہ پہناؤں تاکہ مولا آقا اور غلام کی جو تمیز ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور کتنا خوبصورت جملہ کہنے والے نے کہا کہ جہاں پہ اکبر کا سر تھا وہاں جون کا سر ہے، حسین کا زانو ہے مساوات کی دنیا. حسین کا زانو ہے مساوات کی دنیا. نبی یہ نواسی کی زبان نبی کی زبان چوس چوس کے پروان چڑھنے والی ہستیاں ہیں. نبی کی یہ سیرت تھی کہ غلام کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ سوار ہوں، میں اب آگے چلتا ہوں. یہ مساوات کا درس تھا. اور اس کے بعد جب پلٹ کے آتے ہیں تاریخ کے سینوں میں بھی جملے موجود ہیں کہ اس وقت بھی مال غنیمت جب تقسیم کرتے ہیں، جیسے بزرگوں نے فرمایا
اگر ہم ظاہری تقسیم کرنا چاہیں تو آدھا حصہ تو علی ابن ابی طالب کا بنتا تھا، جو کردار ہے علی ابن ابی طالب کا. پوری اسلام کی فتوحات کی بنیاد غزوہ بدر ہے، اور غزوہ بدر کا سہرا علی ابن ابی طالب کے سر پہ سجدہ خوبصورت لگتا ہے، کسی اور کے سر پہ سجدہ خوبصورت نہیں لگتا. لیکن کہتے ہیں کہ نبی مکرم اسلام نے یہاں جب بیت المال کو تقسیم کیا مال غنیمت کو، تو برابر مسلمانوں میں تقسیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ہم افطار کے وقفے کی جانب بڑھے ہیں، واپس حاضر ہوتے ہیں افطار کے بعد.